बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट जिसका ताल्लुक बराह रास्त इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। जी हाँ, मुलाकात की गर्द अभी नहीं बैठी थी। पावर लंच, बड़ी मुलाकात अमेरिका वाइट हाउस के अंदर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की के उसके 12 घंटे गुजरने के अंदर ही गेम मुकम्मल तौर पर तब्दील, सूरत-ए-हाल बदल गई। जी हाँ, एक बार फिर अमेरिका की जानिब से बराह रास्त और बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा कर दिया गया है और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से इंतहाई अहम हैरान कुन पैगाम अमेरिका की जानिब से भिजवाया गया है। कम से कम 4 से 5 मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से, जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी शामिल हैं। अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के रिटायर्ड सफारतकार और इसी तरह से इस्लामाबाद के अंदर अमेरिकी सफारतकार, अमेरिकी सफारत खाना इस्लामाबाद के अंदर और पाकिस्तानी सफारत खाने के ज़राए अमेरिका के अंदर, इन तमाम तर हल्कों का ये दावा है कि 2 मरतबा कमोबेश इस मुलाकात के अंदर इमरान खान साहब का जिक्र आया, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की अहम तरीन शख्सियत को कि आगे चल कर बहुत जल्द आइंदा चंद हफ्तों के अंदर इमरान खान, पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान, उनकी रिहाई अज़ हद ज़रूरी और जिस चुनतखब हुकूमत के साथ आप तामन कर रहे हैं वो पाकिस्तान के अंदर वोट बैंक नहीं रखती। एक और दावा जिसका किया जा रहा है कि आर्मी चीफ ने वहाँ पर अपने खिताब के अंदर कहा, जो दावा किया जा रहा है मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स के अंदर भी, एक आध टीवी चैनल के अंदर एक गेस्ट ने भी दावा किया है जो कि अमेरिका के अंदर मौजूद हैं कि जनाब कहा गया है कि अगर पाकिस्तान के अंदर किसी की भी हुकूमत हो, डॉग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, किसी की भी हुकूमत हो तो उसकी हमायत जो है वो हमें करनी चाहिए। और उसके बाद वाज़ह हो जाता है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो चुनतखब हुकूमत है, शहबाज सरकार, मरियम सरकार, उसकी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के नज़दीक क्या अहमियत है। ये जो मुलाकात हुई बिलाशुबा ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी के तनाजुर में भी इस मुलाकात को देखा जाना चाहिए। इस मुलाकात को भारत और पाकिस्तान के दरमियान चंद हफ्ते पहले जो कशीदगी हुई उसके तनाजुर के अंदर भी देखा जाना चाहिए। और इसके साथ साथ एक सवाल पैदा होता है कि अगर आप इमरान खान साहब के बग़ैर पाकिस्तान के मामलात को चला सकते हैं तो फिर क्या ज़रूरत है कि बड़े एंकरों, वेले कालम निगारों और मुलाजम सहाफ़ियों की जानिब से बार बार आपके ज़रिए अपीलें की जाएँ, आपके ज़रिए मिन्नत तरले करवाए जाएँ, आपके ज़रिए पैगामात पहुँचाए जाएँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाएँ। और अब सहारा लिया जा रहा है ख्वाजा साद रफ़ीक के अहम तरीन ट्वीट का। एक ट्वीट उनकी जानिब से सामने आया जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब के इस बयान का खैर मकदम किया जो इमरान खान साहब ने कल दिया था, कि जिसमें उन्होंने पार्टी को हदायत की कि आलमी हालात के बायस तहरीक इंसाफ अपनी एहतजाजी तहरीक 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दे। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा हालात के असरात पाकिस्तान पर भी आएंगे, इसलिए इस मौके पर पाकिस्तान को मुत्तहिद होना चाहिए। ख्वाजा साहब का कहना था कि इमरान खान साहब से सख्त सियासी इख्तलाफ के बावजूद मैं बतौर एक कौमी सियासी कारकुन इमरान खान के इस फैसले का खैर मकदम करता हूँ। उन्होंने कहा कि खित्ते की नाजुक जंगी सूरत हाल के पेश नज़र कौमी इत्तेहाद अशद ज़रूरी है, इसलिए हुकूमत को इमरान खान के इस फैसले को मस्बत अंदाज में लेना चाहिए। ख्वाजा साहब ने यह भी कहा कि सियासी फ़ाहम तफ़हीम का रास्ता निकलना चाहिए। क्या मुराद है इससे? सियासी फ़ाहम तफ़हीम की। और उन्होंने जनाब ये भी कहा कि हम यानी सियासतदानों में से कोई भी एक दूसरे पर पाँव रख कर आगे नहीं बढ़ सकता। इस मुल्क में तजर्बा बार बार किया गया मगर हमेशा नाकाम रहा। अब बात हो रही है, ज़िक्र हो रहा है एक तरफ जहाँ जो है वो इसराइल की क़यादत के यू टर्न का, यूरोपी क़यादत के यू टर्न का, वहाँ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के भी यू टर्न का सिर्फ 12 घंटों के अंदर, जिन्होंने बज़ाहिर कल क्योंकि मीडिया को दावत नहीं थी इस मुलाकात के दौरान, और कहा गया कि जनाब ये मुलाकात ये ज़ाहिर करती है, कुछ लोग दावा कर रहे थे नून लीग के कि जनाब इमरान खान साहब की रिहाई से मुल्क जो बैनुकामी इस्टेब्लिशमेंट है, जो अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट है, उसको किसी तौर कोई दिलचस्पी नहीं। तो जनाब जो दिलचस्पी है उन्हें वो सिर्फ़ इस वजह से है कि वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि पाकिस्तान इमरान खान साहब की रिहाई के बग़ैर आगे नहीं बढ़ सकता।
وہ بھی پاکستانی قیادت کے ساتھ پاکستانی عوام کی سطح پر پاکستان اور امریکہ کے عوام کے درمیان تعلقات کو اس وقت تک آگے نہیں بڑھا سکتے جب ایسی حکومت پاکستان کے اندر موجود نہ ہوں کہ جس کی جڑیں جو ہیں وہ پاکستانی عوام کے اندر ہوں۔ اب یہ بیک گراؤنڈ سمجھنے کے بعد آپ کے سامنے میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ ترجمان انصار عباسی صاحب کی تحریر رکھتا ہوں جو کہ 19 جون کو چھپی کہ نفرت، دشمنی اور تقسیم کا شکار ہماری سیاست میں خواجہ سعد رفیق جیسے دانا اور سلجھے ہوئے افراد بھی موجود ہیں جن کی موجودگی ایک ٹھنڈی ہوا کے تازہ جھونکے جیسی ہے۔ انصار عباسی صاحب، آپ جس قسم کی زبان پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے استعمال کرتے ہیں، بلکہ آپ کی اسی تحریر کے اندر جو زبان آپ نے استعمال کی ہے، شہباز گل اور قاسم سوری موصوف فرماتے ہیں کہ خان صاحب اپنی پارٹی کے سلجھے ہوئے رہنماؤں کی بات سنیں، نہ کہ شہباز گل اور قاسم سوری جیسے انتشاری بگوڑوں کی جنہوں نے اپنی سیاسی مخالفت کو پاکستان دشمنی میں بدل دیا، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ انصار عباسی صاحب مسلسل گزشتہ ان کے اگر کم و بیش کوئی 4 درجن کے قریب تحریریں ماضی کی اٹھا کر دیکھی جائے مسلسل لگاتار، تو وہ عمران خان کے بغض کا شکار ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے بغض کا شکار ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے بغض کا شکار ہیں۔ موصوف ذرا نام لکھ دیتے نا کسی سلجھے ہوئے رہنما کا، بقول ان کے جو پاکستان تحریک انصاف کا سلجھا ہوا رہنما ہو، کیونکہ وہ تو پوری کی پوری پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو، عمران خان صاحب کو بلا شبہ رگیدتے ہیں، اور چھپائے نہیں چھپتی ان کی جو محبت ہے نون لیگ سے، اور ان کی جو محبت ہے عسکری حلقوں سے، اور ان کی جو محبت ہے اسٹیبلشمنٹ کے اس کردار سے جو کہ سیاست کے اندر پاکستان کے اندر نہیں ہونا چاہیے آئین اور قانون کے مطابق۔ لیکن اپنا انصار عباسی صاحب خواجہ سعد رفیق کی محبت میں تو خاصے آگے بڑھ گئے، خاصے آگے چلے گئے، لیکن عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے موقف، ان کی قربانیاں، ان کا جو موقف ہے آئین قانون اور جمہوریت کے حوالے سے، وہ جناب انہیں نظر نہیں آتا۔ موصوف کہتے ہیں کہ اصول کی بات کرتے ہیں، جو اپنا خواجہ سعد رفیق ہیں چاہے وہ مخالف کے حق میں کیوں نہ ہو، تو تھوڑی سی مثال بھی اگر دے دیتے تو زیادہ بہتر تھا۔ کہتے ہیں موجودہ سیاسی تقسیم کے ماحول میں جب سوشل میڈیا پر بہت سے لوگ خصوصاً عمران خان کے مخالف یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ خان صاحب اسرائیل کے خلاف بیان دینے سے کیوں کترا رہے ہیں، یعنی ایک اور بغض بھرا پروپیگنڈا، اور نہ ہی انہوں نے بتایا کہ کون سے افراد سوشل میڈیا پر آواز اٹھا رہے ہیں۔ آپ تو جناب سوشل میڈیا کو شیطانی میڈیا کہتے ہیں، آپ کب سے یہ دیکھنا شروع ہو گئے، اور کہاں کس سوشل میڈیا پر کتنی تعداد میں کون سے لوگوں نے یہ آواز اٹھائی جو کہ آپ اپنے مطلب کی بات کر رہے ہیں کنفیوز کرنے کے لیے کہ جناب عمران خان صاحب اسرائیل کے خلاف بیان نہیں دے رہے۔ بھائی آپ یہ بتائیے کہ نواز شریف صاحب نے اب سے چند دن پہلے بھارت کے خلاف کسی قسم کا جب تک کوئی بیان نہیں دیا تھا، بلکہ بعد میں بھی انہوں نے مودی اور بھارت کے خلاف تو کوئی بیان نہیں دیا، انہوں نے تو صرف پاکستانی افواج کی جوانوں کی تعریف کی۔ اس سے پہلے پاکستان کے اندر جو شہادتیں ہوئیں کوئی افسوس نہیں، کوئی اظہار یکجہتی نہیں، کوئی مودی پر تنقید نہیں، کوئی بھارت کا نام نہیں، وہاں پر تو انصار عباسی صاحب خاموش رہے۔ اس اسرائیل کے معاملے کے اوپر کون سا ایسا بیان شہباز شریف کا، مریم نواز کا، نواز شریف کا سامنے آ گیا جو اپنے دور کے اندر کوششیں کرتے رہے جناب مولانا اجمل قادری صاحب کو بھجوا کے، اور بعد میں بھی جناب لینے کے دینے نے پڑ گئے، اسرائیل سے جاسوسی آلات منگواتے رہے، زرعی مشینری منگواتے رہے، اور پاکستان کی اہم ترین شخصیات کے فون ٹیپ کرتے رہے۔ میں اسی پلیٹ فارم پر کتابوں کے حوالے آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، لیکن انصار عباسی صاحب بالکل چپ، اور یہاں پر موصوف جان بوجھ کر بات کچھ اور کر رہے تھے، اور اس تحریر کے اندر یہ انہوں نے گھسیٹ دیا کہ عمران خان اسرائیل کے خلاف بیان دینے سے کیوں کترا رہے ہیں۔ موصوف کہتے ہیں جناب کہ خواجہ صاحب کا جو بیان ہے عمران خان صاحب سے متعلق ہے، انہوں نے پارٹی کو مشورہ دیا ہے کہ عمران خان صاحب کے بیان کو مثبت انداز میں دیکھا جائے، اور میری رائے میں وزیر اعظم یا ان کی حکومت کے کسی ذمہ دار کو ایک بار پھر عمران خان اور تحریک انصاف کو مذاکرات کی دعوت دینی چاہیے۔ ذرا بتائیے انصار عباسی صاحب کہ پاکستان کے اندر اگر آپ کے بقول سیاسی حکومت ہے، عمران خان صاحب کو ان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے، تو پھر جناب اس سیاسی حکومت کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ساتھ ملاقات کی دعوت کیوں نہیں دی؟ جو ہے وہ حافظ عاصم منیر صاحب کی جگہ شہباز شریف صاحب ڈونلڈ ٹرمپ سے انہوں نے کیوں ملاقات نہیں کی 1-on-1؟ تو پوری دنیا کو ہماری کمزوریوں کا پتہ ہے، ہمارے تمام تر مسائل کا پتہ ہے، اندازہ ہے کہ پاکستان میں اصل حکومت کس کی ہے۔ تو جب عمران خان صاحب یہ بات کہتے ہیں کہ میں نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، تو اس وقت ٹھٹھا اڑاتے ہیں پاکستان کے بڑے اینکر ویلے کالم نگار ملازم صحافی۔ اور جب ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کی سیاسی عسکری قیادت، جو پاکستان کی سیاسی قیادت ہے، اس کے ساتھ بات چیت کی بجائے براہ راست عسکری قیادت سے بات کرتے ہیں، تو یہ منہ میں گھنگھنیاں ڈال کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو جناب انصار عباسی صاحب اس قسم کی منافقت پاکستان کی نوجوان نسل آپ کی جو ہے وہ سمجھتی ہے، اور اس کے کسی بھی آپ کے غلیظ پروپیگنڈے کا وہ شکار نہیں ہوگی۔ موصوف کہتے ہیں عمران خان اور تحریک انصاف کو مذاکرات کی دعوت دینی چاہیے،
اور پھر آگے چل کر بکس کے بے شک عمران خان ماضی قریب میں واضح کر چکے ہیں کہ حکومت یا حکومت میں شامل سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کریں گے بلکہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ میں سے کریں گے۔ اس کے باوجود خواجہ صاحب کے مشورے پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ اب کیا ہے یہ معاملہ؟ کیونکہ انہیں چل ہے انہیں ایک اشارہ دیا گیا ہے، انہیں چٹکی کاٹی گئی ہے کہ جناب آپ نے مسلسل دباؤ بڑھانا ہے اپنی تحریروں کے ذریعے عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف پر کہ وہ مذاکرات کے لیے راضی ہو جائیں۔ تو جب اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان صاحب کو آپ پاکستانی سیاست سے مائنس کر چکے ہیں، آپ عمران خان صاحب کے بغیر اگر پاکستانی سیاست چلا سکتے ہیں تو پھر آپ چلائیں۔ آپ ہر دوسرے تیسرے دن آپ کے ہر کالم کے اندر ہر اگلے دن عمران خان صاحب کا نام کیوں نظر آتا ہے؟ آپ عمران خان صاحب کے اوپر کیوں تحریر لکھتے ہیں؟ آپ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کیوں تحریر لکھتے ہیں؟ اور بھائی اس کی وجہ ہے، ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ ریٹنگ آئے گی، ڈیفینیٹلی ریٹنگ اسی لیے آتی ہے کہ جب لوگ اس کو دیکھتے سنتے اور پڑھتے ہوں، اور وہ اسی لیے دیکھتے سنتے پڑھتے ہیں جب بڑی تعداد میں لوگ پسند کرتے ہوں۔ یعنی واضح ہوا کہ عمران خان صاحب کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا، ملکی میڈیا، بین الاقوامی میڈیا، پرنٹ ہو یا الیکٹرانک، سب سے بڑی پولیٹیکل پروڈکٹ ہیں، ان کے طور پر سب سے زیادہ میڈیا جناب ان کو چھاپتا ہے، تو ریٹنگ بھی آتی ہے، پڑھے بھی جاتے ہیں، سنے بھی جاتے ہیں۔ تو انصار عباسی صاحب بھی یہ سب کچھ اپنی ریٹنگ کے لیے کرتے ہیں اور پھر وہ تنقید بھی کر دیتے ہیں۔ مقصد اس کا کیا ہوتا ہے کہ جناب نون لیگ بھی خوش ہو جائے گی، طاقتور حلقے بھی خوش ہو جائیں گے، اور اس کے بعد بدلے میں جب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ان پر تنقید ہوگی تو وہ پھر ایک بار پھر وائرل بھی ہو جائیں گے اور اپنا جھوٹا پروپیگنڈا بھی آگے بڑھا لیں گے کہ دیکھیں جناب پاکستان تحریک انصاف تو ہماری بات ہی نہیں سن رہی۔ اب آگے چل کر وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ بدقسمتی سے عمران خان جو ہیں وہ اپنے مخالف سیاستدانوں کے ساتھ ہاتھ ملانے پر کبھی آمادہ نہیں ہوئے، ایسا ہرگز نہیں۔ عمران خان صاحب نے محمود خان رضوی کو ٹاسک دے رکھا ہے کہ جو معاملات ہیں، جس کو کہتے ہیں نا کہ ذرا کم مطلب یعنی کہ جو معاملات ایسے ہیں کہ جو کامن ہیں آئین قانون اور جمہوریت کے حوالے سے، بالکل آپ تمام تر چیزوں میں سیاستدانوں کو اعتماد میں لیں، ان سے بات کریں، لیکن جو مینڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کا چھینا گیا 8 فروری 2024 کو، وہ جنہوں نے چھینا، جنہوں نے جناب اس موجودہ چنتخب حکومت کی حکومت بنائی، جنہوں نے جعلی فارم 47 بنائے، بات تو انہی کے ساتھ کرنی پڑے گی۔ اور ڈیفینیٹلی وہ پاکستانی میڈیا بھی جانتا ہے، بین الاقوامی میڈیا بھی جانتا ہے کہ وہ جناب پاکستان کے طاقتور حلقے ہیں جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ اور انصار عباسی صاحب کہتے ہیں کہ نفرت اور تقسیم کا بیج خدا نخواستہ پی ٹی آئی بوتی ہے اور وہ اس کو ختم کرے۔ اور پھر آگے چل کر وہ کہتے ہیں جناب حکومت کو چاہیے کہ عمران خان کو مذاکرات کی دعوت دے، خواجہ سعد رفیق کو اس کے اندر شامل کرے، اور عمران خان بھی اگر قوم کو متحد کرنا چاہتے ہیں تو آگے چل کر پھر بکس کے شہباز گل اور قاسم سوری جیسے انتشاری بگوڑوں کی بجائے کسی اور کو شامل کریں۔ نام انہوں نے نہیں دیا۔ اب کیونکہ شہباز گل اور جو قاسم سوری صاحب ہیں وہ ان کا کچا چٹھا کھولتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، ٹویٹر کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر، دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر، تو وہ تھوڑی سی پریشانی ہے، انصار عباسی صاحب کو مسئلہ ہے۔ موصوف کہتے ہیں کہ ایک سیاسی پارٹی چاہے کتنی بھی مقبول کیوں نہ ہو جائے، کیا بات کیا کر رہے ہیں کہ جناب وہ قوم متحد نہیں ہو سکتی؟ تو آپ کو کس نے کہا کہ جناب قوم کو یہ لوگ متحد کر سکتے ہیں؟ نواز شریف، آصف زرداری یا پاکستان کے جو سیاسی عسکری حلقے ہیں اگر کر سکتے تو ابھی تک کر چکے ہوتے، ماضی میں بھی کئی مرتبہ تجربات ہوئے ہیں۔ بھائی قوم متحد ہے، قوم کھڑی ہے بڑی تعداد میں عمران خان صاحب کے پیچھے۔ عمران خان صاحب نے جب بھارت کے ساتھ جنگ چل رہی تھی اس وقت بھی پاکستانی قوم کو متحد کیا۔ آج بھی عمران خان صاحب کا جو اسرائیل کے حوالے سے موقف ہے اس کا پوری دنیا کو پتہ ہے، چاہے وہ آپ کو نہ پتہ ہو۔ عمران خان صاحب کا کلپ وائرل ہونے کے بعد ہی جس طرح سے مشرق وسطیٰ کے اندر مسلم ممالک نے رسپانڈ کیا، یہاں تک کہ ایرانی قیادت نے جس طرح سے رسپانڈ کیا، اور جس طرح سے جناب سعودی عرب سے بیان آیا، وہ تمام تر بیانات ایک ایسے ماحول کے اندر آئے کہ جب عمران خان صاحب کا وہ کلپ بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سنی شیعہ جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف کو یا دیگر جو بھی کفار ہیں ان کے مقابلے میں جناب جو ہے وہ اکٹھے ہو جائیں، اور ایسی طاقتوں کے خلاف جو کہ طاغوتی طاقتیں ہیں، اسرائیل جیسی جہاں بھی دنیا میں مسئلہ ہوتا ہے اس کے پیچھے اسرائیل ہوتا ہے، ان کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں۔ وہ بیان جناب ہوتا ہے وائرل، اور بجائے یہ کہ آپ اس بیان کی تعریف کرنے کے جو عمران خان دے چکے، آپ کچوچیاں نکالتے ہیں کہ جناب عمران خان اسرائیل کے حوالے سے۔ بھائی کون سی ملاقات آپ نے کرائی ہے عمران خان صاحب سے ان دنوں؟ یہ جو ملاقات ہوئی ان کی 2 بہنوں کی، انہوں نے واضح کر دیا کہ عمران خان صاحب کا اسرائیل کے حوالے سے جو موقف ہے پوری دنیا کو پتہ ہے، پورے پاکستان کو پتہ ہے، پہلے بھی بار بار بیان دے چکے ہیں، اور عمران خان اب بھی یہ بات کہتے ہیں۔ اور جب وہ پوری قوم کو متحد ہونے کا پیغام دے رہے ہیں اس ماحول کے اندر، تو یہ بات ثابت کرتی ہے کہ وہ ایک قومی لیڈر ہیں، وہ ایک نیشنلسٹ لیڈر ہیں، اور ان کی جو سیاست ہے وہ کوئی 1-2 صوبوں کے اندر نہیں ہے، وہ پاکستان کی 7 اکائیوں کے اندر ہے۔ اور اگر آپ عمران خان صاحب کے حوالے چیزیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس کو پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا، پوری پاکستانی عوام کو بھی فائدہ ہوگا، پوری دنیا کے اندر پاکستان کا جو موقف ہے وہ زیادہ بہتر انداز میں جو ہے وہ سامنے آئے گا۔ اس بات کا اندازہ امریکی انتظامیہ کو بھی ہے،
تبھی ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ دھول بیٹھنے سے پہلے، گرد بیٹھنے سے پہلے جس ملاقات پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی جناب بڑا شور مچا رہی ہیں، حالانکہ وہ ملاقات پاکستان کی عسکری قیادت کی ہوئی ہے، اس ملاقات کے اندر بھی کم و بیش 2 مرتبہ عمران خان صاحب کا ذکر امریکہ کی جانب سے کیا گیا اور کہا گیا پاکستان کی عسکری قیادت کو کہ جناب آپ کو ان معاملات کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ عمران خان صاحب کی آئین اور قانون کے تحت رہائی تک پاکستان جو ہے وہ ترقی کرتا ہوا، پاکستان ترقی کر کے آگے جو ہے وہ نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ پاکستان کے اندر معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے، اور سیاسی استحکام اس وقت ہوگا پاکستان کے اندر جب آپ ملک کی مقبول ترین عوامی سیاسی جماعت جنہوں نے الیکشن جیتا ان کے حوالے کریں گے اقتدار۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔